बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप भी देख रहे थे सवाबी में इमरान खान साहब जलसा आम से मुखातिब थे। उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान किया और कहा कि हमें सिर्फ इलेक्शन की डेट्स दरकार हैं। फैसलाबाद में वो मुखातिब हुए, सियालकोट में मुखातिब हुए। बार बार वो अपनी जान को लाहक ख़तरात का वो जिक्र करते हैं और ये भी उन्होंने फरमाया है अपने जलसों में कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनसे मदारान का उन्होंने तयन उस वीडियो में कर रखा है। एक जहर का जिक्र कर रहे हैं जिसको खाने में मिला दिया जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, अलबत्ता उसका नाम उन्होंने आज नहीं लिया। मरियम नवाज़ भी पैरेलल जलसों में हमें दिखाई दे रही हैं और साथ हम देखते हैं कि लंदन में पाकिस्तानी काबीना वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में वापस आ चुके, आज इत्तेहादियों से मिल रहे हैं। जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ ले जा चुके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी आज मिली। शहबाज शरीफ साहब से इत्तला यही आई कि उन्होंने जल्द इंतखाब की तजवीज़ दी है। तो आज के इशाइये में क्या तय होगा? क्या सख्त फैसले किए जाएंगे मईशत के इस्तेहकाम के लिए या फिर इंतखाबात पर नज़र रखी जाएगी? ये तय होना अभी बाकी, इस पर हम भी बात करेंगे। सरदस्त तो अहम खबर शामिल साहब यही है कि डॉलर मुसलसल बेलगाम है, स्टॉक मार्केट बेहाल है और अरबों रुपए सरमायाकारों के डूब चुके हैं। मौजूदा हुकूमत में अब तक स्टॉक मार्केट में 3700 पॉइंट्स की कमी देखी जा चुकी है और 17 माह की कम तरीन सतह पर स्टॉक एक्सचेंज पहुंची है और नई हुकूमत के इस दौर में 11 रुपये 25 पैसे डॉलर महंगा हुआ। 6 मई को डॉलर की कीमत 186.63 पैसे थी और फिर 13 मई को ये 192 पे और आज 194 पे। आज ओपन मार्केट में 196 का डॉलर मिला है। कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। तो वो इकॉनमी की जो इस्लाहात थी, जो आइडियाज़ थे, फार्मूलाज थे, अपोजिशन में जब ये हुकूमत हुआ करती थी, उनका निफाज क्यों नहीं हो रहा और क्या गलती हुई कि स्टॉक मार्केट और डॉलर इस कदर बेलगाम हुए? ये आज का हमारा मौजू। मुमताज़ माहिर मईशत जनाब हफीज़ पाशा साहब को ज़हमत दे रखी है। आपने बात की थी ना कि एक ऐसा जहर होता है, खान साहब ने उसका जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, हार्ट अटैक हो जाता है। जी। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि जो नवाज़ शरीफ साहब थे जी, जो उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे तो उनको भी फिर इसी तरह का कुछ जहर दिया गया होगा और खाना जो था वो क्योंकि उनके घर से नहीं आता था, कहीं बंद कर दिया गया, जेल में फराहम किया जाता था। तो उन्होंने वहाँ एक सवाल उठा दिया कि क्या उनको भी इस तरह का कोई जहर दिया जा रहा था? नहीं, ये बड़ा संजीदा मामला इसलिए सर कि कौमी क़यादत है, वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, ये भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, ये तो बड़ी संजीदगी से इस मामले को लिया जाना चाहिए। इस वक्त तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो बात कही है उनकी जान बड़ी कीमती है। जी हाँ, वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी हिफाजत, वैसे तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, आमीन। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला ने सलामत रखे। और उनको भी चाहिए कि वो वीडियो जो है बंद करके ना रखें, मुतलका अदारे जो हैं तफ्तीश के उनको दे दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेज दें। बिल्कुल मुनासिब अगर ख्याल हुकूमत पर एतमाद नहीं है, मुनासिब ख्याल है। हुकूमत ने कमीशन की तजवीज़ तो दी ताकि उसकी तहकीकात हो जाए। अब गिल साहब तो ये भी कह रहे हैं सियालकोट से उनके 2 फ़ोन भी चोरी हो गए हैं। अब ये उनको मालूम नहीं उनके फ़ोन की जेब में थे या किसी और के पास थे मौजूद। उनको ताकि वो जो अगर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है तो उसका बर वक्त तदारक किया जा सके, उन लोगों को पकड़ा जा सके। पाशा साहब को ज़हमत दी है, इंतजार करें जरा उनसे और मेरा पहले ख्याल बात कर सनाउल्लाह ने तो ये बात भी कही है, शायद अंदिया दिया है कि कमीशन भी इस पे कायम हो जी, सकता है। तजवीज़ उन्होंने दी है, पेशकश की है, तो अदालती कमीशन भी कायम हो सकता है। लेकिन भारत जो भी है ये तो खान साहब को गौर करना चाहिए। लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी है उसको बड़ी वज़ीर आज़म के लेवल की सिक्योरिटी देने का हुक्म जारी कर दिया बहुत गया मुनासिब और होना भी उनको चाहिए। इंतहाई आला सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता और कोई रू रायत नहीं होनी चाहिए। ठीक, पाशा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। भी जलसा था इसलिए ताख़ीर से आपकी तरफ हम हाजिर हुए हैं। मैं जिक्र कर रहा था डॉलर का, स्टॉक मार्केट का और मजमूई जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है। 17 माह की कम तरीन सतह पर स्टॉक एक्सचेंज बंद हुई है। क्या वजह बनी है कि सर डॉलर बेलगाम हो गया और स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है? क्या वो गलतियाँ हुई हैं कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर सूरत हाल यहाँ पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त हमारे जो माशी हालात हैं वो बहुत तेजी से ख़राब हुए हैं। अब आप ये देखिए कि मार्च और अप्रैल के 2 महीनों में सिर्फ 6 अरब डॉलर की कमी आई हमारे रिजर्व्स में और आज रिजर्व्स हमारे गिर गिरा के 10 अरब डॉलर पे आ गए हैं और काफ़ी तेज़ रफ्तारी से कम होते जा रहे हैं।
اب آپ یہ سوچئے کہ اس لیول پر ہم صرف 1.5 مہینے کے درآمدات کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو انسرٹنٹی کا پہلو آ چکا ہے وہ بہت بڑا. آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کیا ہے کہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. واشنگٹن سے جب ٹیم واپس آئی تھی تو خیال تھا کہ ہو جائے گا, آپٹیمزم ہے, 7واں ریویو مکمل ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرام اور آگے بڑھ جائے 1 سال کے لیے. مگر اب تو ایسا لگ رہا ہے چونکہ حکومت نے شاید وہ اقدامات نہیں لیے ہیں, خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں جنہیں لینا چاہیے تھا, انہوں نے کمٹمنٹ شاید کی تھی. تو یہ انسرٹنٹی کا پہلو بہت آ چکا ہے اور مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی گر رہا ہے اور آپ کے روپے کی قدر میں روپے 1 روپیہ 1.5 روپیہ روزانہ گراوٹ آ رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. پاشا صاحب, یہ جو جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت وہ بھی اسی مخمصے کا شکار ہو گئے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور اس کا بہت نقصان ہمیں اٹھانا پڑا تھا. اور اب جو موجودہ حکومت ہے جس میں بہت تجربہ کار لوگ شامل ہیں اور ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جلد فیصلے کریں گے اور مشکل فیصلے بھی کر لیں گے, کیونکہ سیاست میں مشکل فیصلے بھی تو کرنے پڑتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں کوئی گھگی بند گئی ہے اور کوئی فیصلہ سازی جو ہے وہ رک گئی ہے اور ہر روز جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں حد سے زیادہ کم رکھی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر مہینے 100 ارب روپے کی سبسڈی ہمیں دینے پڑ رہی ہے. اور جو حیرت انگیز بات ہے کہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے ڈیسیشن لینے میں, اس وقت آپ کے افراط زر میں اور اضافہ ہوتا رہے گا, اس لیے کہ روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے, پیسے چھاپ رہے ہیں آپ, اس کے وجہ سے بھی افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کا بجٹ کا خسارہ بھی بڑھ رہا ہے. تو دونوں طرف سے نقصان ہے. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ حکومت آتے ہی فوراً جو 10 روپے کم کیے گئے تھے جو نامناسب تھا, کم از کم اتنا تو کر دیتے تاکہ لوگوں کو اس لحاظ سے ایکسیپٹیبل اس لیے ہوتا کہ وہ قیمت وہ پہلے دے رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ 40 سے 80 روپے تک کی سبسڈی ہے فی لیٹر, تو اس کو 2 3 4 سٹیپس میں کریں, مگر آغاز تو کریں, اس لیے کہ اس انسرٹنٹی سے اتنی افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے جو اس کی وجہ سے بھی ہونا تھا. تو اب آپ ایک ایسے پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ دونوں طرف سے افراط زر کا خطرہ موجود ہے. تھوڑا سا ڈیسیشن لیں. اور بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت 2 رائے موجود ہیں, ایک پاکستان میں شاید اسلام آباد میں اور ایک لندن میں, اور یہ 2 رائے ایکسکیوز می, ان کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. تو پاشا صاحب, لندن جو ہے وہاں فیصلہ نہیں ہو پا رہا, وہ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اسے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, یا اس میں مذاکرات جو ہیں ان میں خلل پڑ جائے تو کوئی اندیشہ نہیں ہے. کیا لندن سے یہ اشارے مل رہے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے جو ایک بڑے سینئر فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آتے رہتے ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے اور ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مارچ کے مہینے میں پیسے جو نیٹ ہیں پاکستان سے باہر گئے ہیں, پیسہ نہیں آیا ہے, 3 سے 4 ارب ڈالر باہر گئے ہیں. یہ بہت پریشان کن بات ہے, اور اس وقت باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ رک چکا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی منفی ہو گیا ہے. حیرت انگیز بات ہے, آپ کے کرنسی ڈپازٹس میں 1 سال میں 1 ارب ڈالر کی کمی ہو چکی ہے. مارکیٹ میں انسرٹنٹی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, اور آپ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے کہ مناسب آپ سٹیپ لیں. آئی ایم ایف اسی لیے تو بنایا گیا تھا
کہ جو ملک بیلنس آف پیمنٹس یا توازن ادائیگی کے کرائسس میں جاتے ہیں ان کی سپورٹ کرنا ہے، وہ ان کا فرض ہے، وہ کریں گے. ٹھیک، یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے یہ. ٹھیک، بہت مگر ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کیوں ڈیسیشن نہیں لے رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو آپ پاشا صاحب اٹھا رہے ہیں کہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ٹیک اوور کرنے سے پہلے یہی ماہرین دعوے کیے کرتے تھے، فارمولاز پیش کیا کرتے تھے. جب حکومت میں آئے ہیں تو وہ فارمولیز، وہ پلانز، وہ سولوشنز، ان پہ ایکٹ اپون نہیں ہو رہا، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہی پاشا صاحب بھی فرما رہے ہیں. آپ کی قیمتی وقت سر بہت شکریہ. ناظرین یہاں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ لندن میں پھر کیا طے پایا، کیا نواز شریف بھی جلد انتخابات چاہتے ہیں. ابھی تازہ خبریں جو ہم تک پہنچیں اس کے مطابق آج جو مشاورت ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو لندن میں مشاورت تھی اس میں 2 معاملہ زیر بحث ہے. ایک انتخابی معاملہ کہ کیا فوری ہونے چاہیے، یہ باقی ماندہ مدت پوری کی جائے، اور دوسرا کہ معیشت کو استحکام دینے کے لیے سخت فیصلے کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں اتحادیوں کو آن بورڈ کیا جائے. آج بھی یہ مشاورت کا عمل جاری رہے گا. میں نے عرض کیا تھا پروگرام کی ابتدائی میں کہ عشائی آج ہو رہا ہے. زرداری صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں. تو سر خبر تو اسلام آباد میں یہی گرم تھی کہ جی 48، 72 یا 76 گھنٹوں میں کوئی اہم اعلان ہو سکتا ہے اگلے انتخابات کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے. دیکھیے ایم کیو ایم نے البتہ مشورہ دیا ہے، جو ہمیں اسلام آباد سے ہمارے صحافی دوستوں نے رپورٹ کیا کہ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ جلد انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ جہاں تک الیکشن اصلاحات کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں تو 7 روز میں ہو سکتی ہیں. تو جلد انتخابات اگر نہ ہوئے تو بد نصیبی ہوگی. یہ متحدہ سے دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ لندن میں اس بات پر اتفاق نہیں ہوا کہ فوری الیکشن کرایا جائے، اور ایک تجویز یہ پیش کی گئی تھی کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، لیکن اس پر اتفاق کرایا نہیں ہو سکا، اور لندن نے سے حامی نہیں بھری اس بات کی کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اب یہ بات پھر پھیلی ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. اچھا، وہ اتفاق کر مجھے خالد مقبول صدیقی صاحب مل گئے ہیں، ان سے ہی منسوب ان سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ آپ جتنا بے یقینی جو ہے نا، ابھی آپ الیکشن کرائیں گے نا، اسمبلی ڈیزالو کریں گے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک اور انسرٹینٹی پیدا کرے گی. ٹھیک ہے صدیقی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. بیانات ہم دیکھ رہے تھے کہ متحدہ نے بھی تجویز دی ہے وزیر اعظم کو کہ جلد انتخابات ہی مناسب عمل رہے گا. جناب وزیر اعظم سے جو بات ہوئی ہے نا، اس کا تو میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا. ہم ملاقات ہوئی تھی اور اس پہ ساری ایشوز پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ ہم کر ہی رہے تھے جو ان کے معاہدہ ہوا ہے وفاق کے ساتھ، اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی تھا، موجودہ حالات پہ بھی تھا، پرائز کا بھی تھا. تو یہ مطالبہ یا مشورہ دونوں نے دیا ہے. یہ بات تو آج کیونکہ بیٹ رپورٹرز کے ساتھ ایم کیو ایم کی ایک میٹنگ تھی تو اتفاق سے میں بھی تھا، تو یہ والی بات انہوں نے پوچھی کہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو، کوئی بھی چیزیں ہوں گی تو اس کو جا کر پہلے ایم کیو ایم سے ڈسکس کریں گے اور پھر ایم کیو ایم کا موقف بتا دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا لیکن آپ کا کیا، الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو میں نے کہا ایم کیو ایم تو ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن ہم نے 2 حکومتوں کے ساتھ، موجودہ حکومت پچھلی حکومت کے ساتھ ایک مطالبہ کیا تھا، ایک معاہدہ ہے ہمارا کہ نئے انتخابات سے پہلے نئی مردم شماری ضروری ہے، جو کہ طے شدہ ہے. نئی مردم شماری کی بنیاد پہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، جو نئی ووٹر لسٹ ہوگی، اس کے بعد جتنی جلدی چاہیں آپ الیکشن کروا لیں. اور ہمیں تو اس لیے جلدی ہو سکتی ہے کہ ہماری تو 14 سیٹیں ہمیں یقین ہے کہ واپس ہوئے گی، کیونکہ اگلے الیکشن میں ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ہمارا مقابلہ پالیسی سے. پالیسی پرانی والی نہیں ہوگی، تو ہمیں امید ہے کہ ابھی تک کوئی ریپلیسمنٹ ایسی آئی ہی نہیں سنجیدگی سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا مینڈیٹ ہمیں مل جائے گا. لیکن یہ فرمائیں کہ آپ کو ویسے ذاتی طور پر کیا لگتا ہے آپ کو، اگر میں آپ سے رائے جاننا چاہوں کہ جو موجودہ سیاسی استحکام ہے یا معیشت کا ایک ڈاؤن فال ہے، اس میں کیا مناسب ہوگا جلد انتخاب ہو یا یہ حکومت باقی ماندہ مدت پوری کرے؟ لیکن 2 باتیں، ایک تو یہ کہ ہم ایک ایسے مقام پہ پتہ نہیں ہمیں کون لے آیا ہے. ایک تصدیق انہوں نے کر دی کہ شرط یہ رکھی ہے کہ نئے انتخابات آپ جب بھی کروائیں نئی مردم شماری. تو وہ فوری تو نہیں ہو سکتے نا، نہ نارمل تیل ہوگا، نہ رادا ناچے کی، نئی مردم شماری، پھر نئی حلقہ بندیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن فوری نہیں ہوں گے، اور یہ بات پھر درست نہیں ہے. کوئی نے مشورہ دیا فوری انتخاب کرا لیے تھے.
درست کہہ رہے ہیں. تو لندن میں اتفاق نہیں ہو سکا جلد لندن میں بھی کا اتفاق یا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا. نہیں تو پھر اتفاق کیا، اتفاق پھر اقتصادی معاملات پہ بھی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اگر یہ طے کر لیا کہ اسمبلی نہیں توڑنی، جلد انتخاب نہیں کرنا، زرداری صاحب نے بھی مشورہ دیا تھا، تو پھر یہ حکومت کاہے کہ مخمصے کا شکار؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 10 روپے بڑھانے سے، 20 روپے بڑھانے سے چیخیں نکل جائیں گی عوام؟ کیوں، کیا چیخیں نکل جائیں گی؟ کوئی چیخیں نہیں نکلیں گی. لوگوں کو پتہ ہے حالات کیا ہے. اس کے برعکس فیصلے ہو رہے ہیں. مفتاح اسماعیل سے منسوب جو بیانات ہیں کہ ہم بھی نہیں بڑھائیں گے. نہیں، یہ تو پھر کس کو سزا دیں گے آپ؟ ملک کو، یہ ریاست کو. اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کو 100 جوتے بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھائیں گے. ٹھیک، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے. کل مقبول صدیقی صاحب سے بات نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. لائن کٹ گئی. ہاں جی، پروگرام میں یہ تو بڑی عجیب بات ہے. جب بات ہو رہی تھی لائن کٹ گئی. کل ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب آپ سے بات کر رہے تھے لیکن وہ لائن کٹ گئی، غالباً آپ کے یہاں سگنلز کا پرابلم تھا. کل آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے اور آپ کی تفصیلی رائے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک یہاں پر. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.